औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम इस बात को डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि सबको मालूम है कि आज वितर की नमाज के मामले में हम कुछ डिस्कस करेंगे। ज़रूरी पॉइंट्स और इसका तरीका समझने की कोशिश करेंगे, इसकी नौइयत को समझने की कोशिश करेंगे और इसमें दुआए कनूत कब पढ़ी जाएगी, कौन सी वाली पढ़ी जाएगी, और कनूत नाज़ला इसमें जब पढ़ी जाती है तो वो क्या होती है, क्योंकि दुआए कनूत और कनूत नाज़ला ये दोनों अलग दुआएं हैं और इनकी नौइयत भी अलग है। अच्छा, पहले तो हम शुरू करते हैं आसानी से, जो बात समझ में आ जाए सब मेंबर्स को और तमाम कुरान के हदीस के स्टूडेंट्स को। वो इस तरह से कि आपने ईशा की जो नमाज पढ़ी, ठीक है, वो आपने पढ़ी 4 फर्ज और 2 सुन्नत, ये हो गई 6 रकात। ठीक है, ये आपकी इशा हो गई। इशा का वितर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इशा की नमाज 4 फर्ज और 2 सुन्नत है। लेकिन क्योंकि हर इंसान तहज्जुद के लिए नहीं उठता, तो वितर असल में तहज्जुद की नमाज को कहते हैं। तहज्जुद की नमाज के नाम मैं आपको बता देती हूँ। तहज्जुद रात को जो पढ़ी जाती है उसे वितर भी कहते हैं, तहज्जुद भी कहते हैं, क़यामुल लैल भी कहते हैं। ठीक है, और आजकल की जो टर्म्स है उसे तरावी भी कहते हैं। तरावी बेसिकली इशा का पार्ट नहीं है। इशा पढ़ने के बाद फिर तरावी जो है वो नफली नमाज होती है, और तरावी जो नफली नमाज है वो आप मस्जिद में पढ़ें तो भी जायज़ है, लेकिन इसकी असल जो हालत है वो अपने घर में पढ़ने की है। उमर बिन खत्ताब और बाकी जो सहाबा थे वो कभी भी मस्जिद में जमात के साथ नहीं पढ़ते थे, बल्कि जमात को खड़ा करके देख के और फिर खुद अपने घर पर जाकर जो आखिरी हिस्सा होता था रात का, उसमें अदा करते थे। लेकिन जो वितर, तहज्जुद, क़यामुल लैल, तरावी, ये सारे एक ही नमाज के नाम हैं, लेकिन हमने इसको एक अलग ही नमाज समझते हैं। वितर जो है उसका इशा से कोई ताल्लुक नहीं है। वितर हर मुसलमान पर लाजिम है, ये पढ़ने हैं। लेकिन इशा आपकी 4 फर्ज भी आपने पढ़ लिए तो आपकी इशा हो गई। सुन्नत क्योंकि सारी नमाजों के साथ जो लोग पढ़ते हैं तो वो डेफिनेटली सुन्नत भी पढ़ते हैं, तो ये आपने पढ़ ली। अब जिसने तो तहज्जुद में उठना है तो वो क्या करेगा, अब 2 नफल, 4 नफल, 6 नफल, 8 नफल, 10 नफल पढ़कर आखिरी रात के हिस्से में एक वितर अलग पढ़ेगा। 11 रकत अगर कोई पढ़ना चाह रहा है तो 10 दो दो करके पढ़ेगा और एक वितर आखिर में पढ़ लेगा। और अगर तहज्जुद में कोई कम से कम जो क्वांटिटी है कि अगर आप 2 नफल भी पढ़ते हैं तो 2 नफल आप अलग पढ़ेंगे और वितर को एक रकत को अलग पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गई आपकी तहज्जुद आखिरी वक्त में, फजर से पहले जो आप आखिरी वक्त में, जैसे आजकल क्योंकि मार्च का महीना है और अब सर्दियां ख़त्म होकर इस वक्त बाहर का मौसम है, गर्मियां बिल्कुल आमद आमद है, तकरीबन कराची में तो शुरू हो गई हैं। तो आजकल फजर का टाइम है 5:30 बजे। ठीक है, ये मैं 2021 की मार्च की बात कर रही हूँ। तो ये आजकल टाइम है 5:30 बजे, टिक अजानें फजर की शुरू हो जाती हैं। तो आप ने लंबी अगर पढ़नी है तहज्जुद, आपने 6 नफल पढ़ने हैं, 8 पढ़ने हैं और फिर एक वितर पढ़ लें, आप 9 रकत पढ़ सकते हैं। 2 नफल पढ़ के एक वितर पढ़ना चले चाहें तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। ये कम से कम है कि इंसान गाफिल ना हो। तो इसमें भी आपकी 10 आयात होनी चाहिए, 2 नफलों में 10 आयात कम से कम आप तिलावत करें, तो इससे हदीस है कि इंसान गाफिल नहीं होता। तो ये तो है आपकी रात की नमाज। 2 नफल चाहें 4, चाहें 6, चाहें 8, चाहें, लेकिन 2 2 करके पढ़ने के बाद आप एक वितर लास्ट में, एक वितर एक रकत पढ़ेंगे, तो वो एक वितर जो है वो पूरी रात की नमाज को ताक कर देगा, यानी ऑड नंबर में हो जाएगा।
اچھا، اب تہجد میں نہیں اٹھنا جس نے، وہ کیا کرے؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ عشاء کے 4 فرض پڑھے، 2 سنت پڑھے، عشاء ہو گئی۔ وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ 3 وتر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب 3 وتر وہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ بالکل مغرب کی طرح، مغرب کی نماز جیسے پڑھتے ہیں اس طرح وہ وتر پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وتر کو الگ کر کے پڑھو، مغرب کی مشابہت نہ کرو۔ وتر کیونکہ الگ نوعیت کی نماز ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ نے تہجد میں نہیں اٹھنا، یا آپ تہجد میں نہیں اٹھتے تو آپ تہجد کا ہی ثواب اگر چاہ رہے ہیں کہ مجھے عشاء میں ہی مل جائے، اور کیونکہ بعض لوگ اس کو لازم، بعض لوگ کیا یہ لازم ہے، تو بعض لوگ تہجد میں نہ اٹھنے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جی ہم وتر بھی عشاء میں ہی پڑھ کے سو جائیں، کیونکہ پھر ہمیں جو ہے وہ صبح آنکھ نہیں کھلتی تہجد کے لیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تہجد میں اٹھنے کی۔ لیکن جو لوگ نہیں پڑھتے تو وہ عشاء کے ساتھ ہی وتر پڑھ لیتے ہیں۔ تو جو عشاء کے ساتھ وتر پڑھیں تو ان کو چاہیے کہ وتر کے بعد پھر 2 نفل پھر پڑھ لیں۔ عشاء میں اگر پڑھ رہے ہیں اور وہ تہجد کا اجر چاہتے ہیں تو حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ وہ جیسے 4 فرض پڑھے عشاء کے، 2 سنت پڑھی، عشاء ہو گئی، اب وہ 3 وتر پڑھ رہے ہیں، 3 وتر پڑھ کے اوپر سے وہ 2 نفل اور پڑھ لیں، تو پھر ان کو تہجد کے قریب سمجھ لیں آپ کے تہجد 100% ثواب ہے، تو یہ 99% ثواب تو آپ کو ملے گا ہی، اگر آپ تہجد کے آخری ٹائم میں نہیں اٹھ رہے اور آپ عشاء کے ساتھ ہی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو 3 وتر کے بعد 2 نفل ضرور پڑھ لیں۔ اچھا، اب 3 وتر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں موجود ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جو خاص طور پر مسلک اور فرقوں میں ہوتے ہیں تو ان کو اس سنت کا پتہ نہیں ہے، اور یہ ساری حدیثیں آپ کو بخاری، مسلم کے چیپٹر قیام اللیل میں مل جائیں گے، کیونکہ تراویح ابھی کوئی 100 200 سال پرانا نام ہم نے ڈالا ہے علماء نے مل کے اور ہم سب نے۔ ادروائز یہ آپ کو جب آپ اس کو وتر کو اور قیام اللیل کے ہی چیپٹر میں آپ کو وتر ملیں گے، ٹھیک ہے، اور وتر کے ہی چیپٹر میں آپ کو قیام اللیل ملے گا، جسے تہجد بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں ایک ہی نمازیں ہیں، تراویح بھی آپ ملا لیں آج کل کے زمانے کے حساب سے، تو یہ بیسیکلی ایک ہی نماز ہے۔ تو یہ چیپٹر میں آپ کو قیام اللیل کے نام سے ملے گا، اور اس میں آپ کو اس کے طریقے بھی مل جائیں گے، حدیثیں آپ کو نیچے شیئر کر دی جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ جس کو حدیث آپ کو پتہ ہے، میں جب بھی لیکچر دیتی ہوں تو میں بعد میں حدیثیں شیئر کر دیتی ہوں، کیونکہ ابھی میں کوئی تیاری کر کے نہیں بیٹھی، آپ لوگوں کو ایسے ہی بتاتی ہوں، پھر باقی ماشاءاللہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے وہ پھر اس کو نیچے حدیثیں شیئر کر دیتے ہیں۔ تو جو میرا لیکچر سن رہے ہیں اور وہ میرے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، میرے گروپس میں نہیں ہیں، تو وہ پریشان نہ ہوں، جن کے پاس لیکچر کسی کے تھرو بھی جائے تو وہ اس سے کہیں کہ جی ہمیں یہ فلاں حدیث دے دیں، یا وہ خود آرام سے اسلام 360 پہ آج جا کے تہجد کا چیپٹر ڈالیں گے اور وہ ساری حدیثیں ان کو نکل کے مل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو تہجد کا پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ تو میں نے آپ کو مختصر بیان کر دی ہے، اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے لیکن میں آپ لوگوں کو مختصر ہی بتا رہی ہوں کہ اب آپ نے عشاء میں پڑھنی ہے، اگر وتر عشاء میں آپ نے پڑھنا ہے تو آپ اس کو مغرب کی طرح کی نماز نہیں بنائیں گے۔ مغرب میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم 2 رکعت، 3 فرض پڑھتے ہیں نا، تو 2 رکعت میں ہم بیٹھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں ہر نماز میں، دوسری رکعت میں بیٹھ کے اتحیات پڑھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا؟ 2 رکعت ہے تو اتحیات کے ساتھ سلام پڑھ کے درود پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں۔ 3 رکعت ہے تو پھر ہم جیسے مغرب کی 3 رکعت ہے تو ہم دوسری رکعت میں اتحیات پڑھتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر تیسری رکعت پڑھتے ہیں، اور پھر تیسری رکعت میں بیٹھ کے ہم جو ہے پھر دوبارہ اتحیات پڑھتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں دعائیں پڑھ کے۔ لیکن اب آپ نے جو وتر پڑھنا ہے وہ آپ نے مغرب سے بالکل الگ کر کے پڑھنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دوسری رکعت میں اتحیات میں نہیں بیٹھنا، آپ نے دوسری رکعت کا سجدہ کیا، اب اتحیات میں نہیں بیٹھیں گے، آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور تیسری رکعت پڑھ کر آپ وہی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورہ اخلاص پڑھیں گے، پھر آپ دعائے قنوت پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ دعائے قنوت جو ہے وہ بھی 2 قسم کی ہیں، جو مشہور ہے وہ مجھے اب تو یاد بھی نہیں ہے،
अल्लाहुम्मा नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, इस तरह करके है, अब तो मुझे भूल गई। बहरहाल जो असल ऑथेंटिक दुआ है वो अल्लाहुम्मा हदनी फीमन हदैत व आफीनी फीमन आफैत, ये आपको दुआ शेयर कर देंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह अपने हदीस में मौजूद है, ठीक है। तो इसको आपको शेयर कर देंगे। ये दुआ सुन्नत से साबित है, इसे आपने पढ़ना है, ठीक है। ये सुनन अबू दाऊद की वितर चैप्टर में, वितर के चैप्टर में हदीस नंबर 1425 1426 में है, ठीक है। ये जो मैं दुआ आपको बता रही हूँ, अल्लाहुम्मा दिनी फीमन हदैत वाफीनी फीमन आफैत व तवल्लनी फीमन तवल्लैत व बारिक ली फीमा आतैत, ये एक आधी लाइन और है, ठीक है, छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है, आप परेशान ना हो। तो ये सुन्नत से साबित है, और ये जो है आपकी मैंने बता दी है सुनन अबू दाऊद के वितर चैप्टर में, कनूत के चैप्टर में आपको मिल जाएगी। हदीस नंबर मैंने आपको बता दिया है। तो ये आपने पढ़नी है, ठीक है। तीसरी रकत में वितर आप पढ़ रही हैं ना, 3 वितर पढ़ रहे हैं अगर आप इशा में ही पढ़ रहे हैं, ये इशा की मैं बता रही हूँ। आपने वितर तहज्जुद में नहीं उठना, वितर आपने इशा में ही पढ़ने हैं। तो आप 2 रकतें जैसे पढ़ी, सिंपली पढ़ी जाती हैं। दूसरी रकत में आप अत्तहियात में नहीं बैठेंगी, जैसे मगरिब की दूसरी रकत में आप अत्तहियात में बैठते हैं, नहीं, उसमें नहीं बैठेंगी, क्योंकि अब ये वितर पढ़ रहे हैं, इसको आपने सबसे जुदा करना है। तो आप दूसरी रकत से उठ के सूरह फातिहा पढ़ी, फिर आपने सूरह इखलास पढ़ी, फिर आपने ये दुआए कनूत जो कि मैंने आपको बताया, जिसका नंबर भी ये आपने पढ़नी है, ये आपको नीचे शेयर कर दी जाएगी, नंबर भी मैंने बता दिया है। ये पढ़ने के बाद आपने जो है रफ़ा दैन करके आपने चले जाना है रुकू में। रुकू किया आपने, जिस तरह करते हैं, रुकू करके आप उठे, रुकू करते हुए उठे, और फिर वहीं अपनी तस्बीहां पढ़ते हुए आप सजदा किया, 2 सजदे किए, और फिर आपने उसी तरह मामूल के मुताबिक अत्तहियात पढ़ा, दुरूद शरीफ पढ़ा, दुआएं पढ़ी और सलाम फेर दिया, ठीक है। ये तो हो गया वितर की नमाज दुआए कनूत के साथ। अच्छा, अब वितर में ही कनूत के साथ कनूत नाजला भी पढ़ी जाती है। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यह है कि दूसरी रकत में भी आप अत्तहियात में नहीं बैठेंगे, खड़े हो गए, सूरह फातिहा पढ़ी, सूरह इखलास पढ़ी, फिर दुआए कनूत पढ़ी, फिर आपने रफ़ा दैन किया, फिर आप रुकू में गए, रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए आप रफ़ा दैन करते हुए उठे, ठीक है। और उठ के आपने जो है वो, अब आपने हाथ उठाए, यूं दोनों हाथ, जैसे हम दुआ मांगते हैं, ज्यादा बुलंद नहीं करने, बस नॉर्मल रखने हैं, अपने सीने तक के हाथ रख के। अब आपने कनूते नाजला पढ़नी है, ठीक है। कयाम में आपने कनूत दुआए कनूत पढ़ी, अल्लाह महदिनी फीमन हदैत वाफीनी फीमन आफैत, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये पढ़ के फिर आप रुकू किया, आपने रुकू से उठकर अब आप कनूते नाजला पढ़ेंगे। इसको कहते हैं कनूते नाजला, जिसकी मैं अपने ग्रुप में बहुत ज्यादा सबको नसीहत करती हूँ और हर साल उनको याद दिलाती हूँ कि ये पढ़नी है। ये कुफार के साथ जब जंग होती थी, या मुसलमानों पर कोई मुसीबत आती थी, या जब काफिर मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती करते थे, तो उस वक्त ये पढ़ी जाती थी। तो अब तो मैं तो कई सालों से मुसलसल पढ़ती हूँ वितर में अपनी। तो ये फिर आपने कनूते नाजला पढ़नी है। ये आप रुकू से उठ के दुआ के हाथ उठाएंगे, फिर आप पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा अग़फिर लना वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात व अलिफ बैना क़ुलूबिहिम व असली ज़ात बैनिहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। ये एक मतलब 4-5 लाइनों की दुआ है। चाहे तो आप अपने सीधे हाथ पे बुक भी रख सकते हैं, या पेज पे उसको, या मोबाइल में निकाल के आप रख सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही याद की थी, सीधे हाथ पे मैं रख देती थी, और मैंने इसको 7 दिन पढ़ा है देख के नमाज की हालत में, और ये मुझे याद हो गई। तो आप पहले याद कर लें, या देख कर, जैसे मैं पढ़ती रही हूँ ऐसे आप पढ़ते हैं, आपको भी याद हो जाएगी। तो ये आपने हाथ उठा के ये दुआ पढ़नी है, और फिर आपने दुआ पढ़ के सीधा सजदे में चले जाना है, और मामूल के मुताबिक ये मैंने आपको खाली कनूते नाजला के अलावा भी बता दिए, और कनूते नाजला के बाद भी बता दिए। कनूते नाजला पढ़नी होगी तो आपने रुकू से उठ के ये दुआ पढ़ के सजदे में चले जाना है, और कनूते नाजला नहीं पढ़नी तो फिर आपने जो है वो रुकू से उठ के सीधा ही सजदे में चले जाना है।
اور قنوت نازلہ پڑھنی ہے تو پھر آپ نے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کرتے ہوئے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کے قنوت نازلہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے. تو یہ قنوت نازلہ آپ نے اپنے اوپر لازم کر لینی ہے. اگر قیامت کے دن آپ کو اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ تم کچھ اور تو کر نہیں سکتے تھے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے، فلسطینی بہن بھائیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کیے جاتے تھے اور ماؤں بہنوں کو قتل کیا جاتا تھا، تمہارے مسلمان بھائیوں کو قتل کیا جاتا تھا، وہ بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہوتے تھے. یہ قرآن میں اگر آپ آیتیں پڑھیں تو آپ کا دل ہل جائے. تو میں تو اس چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور میرا پورا گروپ الحمدللہ اس پر گواہ ہے. میرے سارے ممبر گواہی دیں گے کہ میں ہر تکلیف کے وقت ان کو ریمائنڈ کراتی ہوں، ریمائنڈر دیتی ہوں، پھر سب سے پوچھتی ہوں کہ کون کون قنوت نازلہ پڑھتا ہے، تاکہ مجھے ہائی لائٹ ہوں کہ جو نہیں پڑھتے تو ان کی میں پھر کلاس لیتی ہوں. پھر کلاس کرنے کے غصہ کرنے کے بعد پھر ان کو بڑے پیار سے سارا سمجھاتی ہوں، یہ پھر دعا کو شیئر کرتی ہوں کہ اسے یاد کریں، یاد نہیں ہے تو اپنی سیدھی طرف رکھ لیں یا موبائل پہ رکھ لیں. میں دونوں ہاتھ یوں اٹھاتی تھی اور ایک ہاتھ میں جو ہے وہ بک اٹھا لیتی تھی، اسی طرح ہاتھ میں بک ہوتی تھی، دعا کی بھی شکل بن جاتی تھی ہاتھوں کی، اس کو دیکھ کے میں پڑھتی تھی اور جیسے پڑھ کے آمین کہہ کے سائڈ پہ بک رکھتی تھی اور میں سجدے میں چلی جاتی تھی. تو نہیں بھی یاد تو تب بھی آپ نے ایک پیپر پہ لکھ لیں، موبائل میں اس کو سیٹ کر کے رکھ لیں، یا بک اٹھا لیں آپ ہاتھوں میں اسی طرح. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ رکوع کرتے ہوئے اٹھے، اب آپ نے ایک ہاتھ سے یوں ہی سیدھے ہاتھ پہ سیٹ کر کے رکھ لیں اور ہاتھ میں اٹھا لیں اور دعا پڑھ لیں دیکھ کر، اور پھر سجدہ کرتے ہوئے اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. اسی طرح مصحف کہتے ہیں قرآن کو جو دو گتوں کے درمیان ہے، تو مصحف کو ہاتھ میں رکھ کے بھی پڑھنا جائز ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے تراویح آپ پڑھ رہے ہیں، جسے قیام اللیل کہتے ہیں، جسے تہجد کہتے ہیں، جسے وتر کی نماز کہتے ہیں، تو اسے بھی اگر آپ قیام اللیل کر رہے ہیں تو اس میں قیام لمبا کرنا ہوتا ہے، قرآن کو پڑھنا ہوتا ہے. تو اگر آپ ہاتھ میں قرآن لے کے پڑھیں، بالکل پڑھیں، ایک ہاتھ آپ سینے پہ رکھیں گی اور ایک ہاتھ آپ قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھیں. جب پڑھ لیں تو اس کو سائڈ پہ رکھیں، کوئی چیز ساتھ میں رکھ لیں کہ زمین پہ نہ رکھنا پڑے، سائڈ میں کچھ چھوٹا ٹیبل یا کچھ ایسی چیز رکھ لیں اونچا ہو، اس پہ رکھے، اور پھر آپ جو ہے وہ رکوع میں جائیں، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوں، پھر قرآن اٹھا لیں ایک ہاتھ سے، ایک ہاتھ سینے پہ رکھیں. تو یہ سب جائز ہے، اور اس کی دلیل بھی ہے بخاری میں. اما عائشہ نے اپنے غلام زکوان کے پیچھے، جو کہ قاری نہیں تھا، حافظ قرآن بھی نہیں تھا، تو وہ مصحف ہاتھ میں لے کے اما عائشہ کو قیام اللیل کرواتا تھا. تو مطلب یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ یہ دلیل کے ساتھ بات موجود ہے، یہ کہ میں کوئی ادھر سے اپنی طرف سے یہ باتیں نہیں کر رہی. اور میرا الحمدللہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ میں بغیر دلیل کے میں جو بھی بات کرتی ہوں تو میں نے وہ پڑھی ہوتی ہے، میرے پاس وہ موجود ہوتی ہے، بس اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، یا میرے اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ خود ہی ڈال دیتے ہیں سارے ریفرنس. تو اگر کسی کو کوئی ریفرنس، جیسے میں سارے ریفرنس نمبر نہیں بتا سکتی کیونکہ میرے پاس کوئی لیکچر نہیں لکھا ہوتا جسے میں دیکھ کر پڑھ رہی ہوتی ہوں، میں آپ کو اپنی میموری سے ساری چیزیں بتا رہی ہوتی ہوں. تو اگر کسی کو کوئی ریکوائرڈ ہو، شک ہو، شبہ ہو، تو وہ سوال کر کے جو ہے وہ لے سکتا ہے. میری ویب سائٹ بھی ہے درس قرآن و حدیث کے نام سے، عائشہ احمد فیصل کے نام سے. اس کو آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں، کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، مجھے ای میل کر سکتے ہیں. تو مطلب جو الگ سے جو گروپس کے علاوہ لوگ ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ سنتے ہیں میرے لیکچرز، تو وہ سوال کر سکتے ہیں، دلیل مانگ سکتے ہیں. الحمدللہ میں وہی بات کرتی ہوں جس کی دلیل میں دے سکتی ہوں. جس کی میں دلیل نہیں دے سکتی تو وہ بات میں کرتی ہی نہیں، کہ مجھے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور میں شرمندگی تو ایک الگ بات ہے، اللہ کے ہاں مجھے لینے کے دینے پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے نا، تو میں کوئی بات ایسی نہیں کرتی الحمدللہ. تو یہ ہو گیا، قنوت نازلہ کا بھی آپ کو بتا دیا. یہ آپ لوگوں نے لازم پڑھنی ہے، کیونکہ ہمارے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو اس وقت ساری دنیا میں مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی ہے. فرانس میں ابھی ہال میں ہی کیا کیا کچھ ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ کس قدر وہاں پر ظلم و زیادتی کی گئی ہے. پھر گستاخانہ جو ہے وہ شوشے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخانہ عبارتیں اور کارٹونز اور کیا کیا بنتے ہیں، اس کے مقابلے میں پھر مسلمان سامنے آتے ہیں اور پھر کیا کیا ہوتا ہے اور ان پہ کیا کیا ظلم ٹوٹتے ہیں. تو یہ دعائے قنوت نازلہ جو ہے، قنوت نازلہ
رکوع سے اٹھنے کے بعد آخری تیسری رکعت میں جو پڑھتے ہیں، تو اسے ضرور آپ نے لازم کرنا ہے، کیونکہ اس وقت یہ ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہے جی آپ کا وطر، وطر کا طریقہ. الحمدللہ باقی وطر کی بہت ساری دعائیں ہیں کہ آپ جب وطر کے لیے اٹھیں گے تو آپ اس وقت کیا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح وضو کر کے تہجد شروع کرتے وقت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب نیند سے جاگتے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھتے. وہ دعائیں بھی موجود ہیں الحمدللہ. وہ بھی جو ہے ایک دعا ہے جو کہ اس میں موجود ہے، سنن بخاری میں موجود ہے، اور حدیث کا نمبر 1154 ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے تہجد شروع کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تہجد کے لیے ضرور آپ ایسے ہی کیا کریں. میں بھی جب پڑھتی ہوں تو یہی کرتی ہوں کہ تہجد، وطر، قیام اللیل، جو بھی آپ جس کو نام لے لیں، یہ پڑھتے ہوئے آپ جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے 200 تک پڑھیں گے. 10 آیتیں ہیں یہ. اور یہ کس وقت پڑھنی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ تکبیر تحریمہ کر کے اللہ اکبر کر کے نماز شروع کریں گے، پھر آپ جو ہے اللہم جو تسبیح جو ثنا پڑھتے ہیں وہ پڑھ کر پھر آپ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے 200 تک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ تکبیر تحریمہ کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھ کے آپ سورہ آل عمران کی 190 سے 200 تک آیات ہیں، 10 آیات یہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گی، پھر آپ کوئی بھی سورت پڑھ لیں. یہ پہلی رکعت ہو گئی. پھر دوسری رکعت بھی آپ اسی طرح پڑھیں گی. دوسری رکعت میں اتحیات میں نہیں بیٹھیں گی، تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائیں گی. پھر جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے پھر وہی فاتحہ پڑھنی ہے، پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر آپ نے جو ہے وہ دعائے قنوت پڑھنی ہے، اور پھر اسی طرح آپ نے جو ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد قنوت نازلہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے آمین کہہ کے سیدھا سجدے میں چلے جانا ہے. تو یہ ہے جی آپ کی وطر، قیام اللیل، تہجد، تراویح. یہ اصل نماز ہے تراویح. اور ہم لوگ جو ہے وہ سال میں ہمیں رمضان میں یاد آتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جائز ہے ہم عشاء کے ساتھ، کیونکہ یہ رات کی نماز ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو پہلے وقت میں بھی پڑھا ہے، رات کے پہلے حصے میں بھی پڑھا ہے، درمیانے حصے میں بھی پڑھا ہے، لیکن روٹین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حصے کی ہی ہوتی تھی سال بھر. لیکن پہلے حصے میں بھی پڑھا ہے تو اس سے لوگوں کو، کیونکہ حافظ قرآن نہیں ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ مسجدوں میں امام کے پیچھے عشاء کے بعد شروع کر دیتے ہیں. لیکن میں جہاں اعتکاف کرتی ہوں تو وہاں پر ہمیں رات کو آخری پہر میں قیام اللیل کروایا جاتا تھا. 9 بجے بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اور دوسری جماعت جو ہم اعتکاف والے ہوتے تھے تو میں 9 بجے نہیں پڑھتی تھی، کیونکہ مجھے ایک آلریڈی ایک سہولت میسر تھی کہ مسجد میں جو ہے وہ رات کو 3 بجے بھی، مطلب 2 بجے ہم سٹارٹ کرتے تھے اور 3 بجے ہم فارغ ہو جاتے تھے. تو میں 2 بجے پڑھتی تھی، میں 9 بجے والی تراویح نہیں پڑھتی تھی، کیونکہ مجھے پتا ہے، علم ہے، تو میں اس کو اس ٹائم پہ پڑھتی تھی کہ جو اصل رات کا آخری پہر ہے. تو 1 گھنٹہ ہمیں لگ جاتا تھا، تو 3 بجے ہم فارغ ہو جاتے تھے اور پھر ہم سحری شروع کر دیتے تھے. تو اس لیے، لیکن جب کرونا ہوا تو میں نے گھر پہ ہی تراویح کا اہتمام کیا، تو وہ پھر ہم جو ہے عشاء کے بعد ہی کرتے تھے، کیونکہ جو امام آتے تھے وہ بڑی دور سے آتے تھے، اور ان لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ جی عشاء کے بعد ہی پڑھائیں گے، آدھی رات کو میرے گھر کون آتا. تو اس لیے وہ پھر جائز ہے. میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ تراویح جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد مسجدوں میں شروع ہو جاتی ہے، جسے ہم تراویح کہتے ہیں، اصل قیام اللیل ہے وہ، تو وہ اس وقت بھی جائز ہے. لیکن حضرت عمر بن خطاب جو ہیں وہ آخری پہر اپنے رات کو اکیلے گھر جا کے عبادت کرتے تھے. تو یہ عبادت جو ہے وہ اپنے گھروں میں بیسکلی کرنے والی ہے، نفلی. لیکن کیونکہ لوگوں کو قرآن یاد نہیں ہوتا، حافظ نہیں ہوتے، تو وہ کیونکہ اس میں اصل قیام اللیل، قیام لمبا کرنا ہوتا ہے، تو لوگ جو ہیں وہ پھر مسجدوں میں ہی پریفیرنس لیتے ہیں، مسجدوں میں. اور ماشاءاللہ
ہمارے اہل حدیث جو بھائی ہیں وہ مسجدوں میں عورتوں کا بھی پورا اہتمام رکھتے ہیں، تو عورتیں بھی جو ہے عشاء کے بعد فل بھری ہوئی ہوتی ہیں مسجدیں عورتوں سے، اور جو الگ سے ان کا پورا سسٹم ہوتا ہے، تو وہ بھی ماشاءاللہ پورا مہینہ تراویح پڑھتی ہیں آ کے مسجد میں الحمدللہ۔ تو میں بھی کئی دفعہ گئی ہوں مسجدوں میں جا کے تراویح پڑھتی ہوں، 20 دن تک میں مسجد میں پڑھتی ہوں، پھر 10 دن میں اعتکاف میں چلی جاتی ہوں، تو میری باقی 10 دن کی تراویح اعتکاف کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور وہ میرے آئیڈیل ٹائم پہ رات کو 2 سے 3 بجے ہوتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ کو دونوں طرح کی معلومات ہونی چاہیے کہ تراویح کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے، کب کب پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن اصل میں یہ پورا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ہم صرف یہ رمضان میں پڑھتے ہیں اور عشاء کے بعد شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اہل حدیث مسجدوں میں اب ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اللہ قائم رکھے اور مزید اس کو سب جگہ نافذ کر دے کہ اب ماشاءاللہ اہل حدیث کی مسجدوں میں جو ہے آخری 10 دنوں میں جو اعتکاف کا عشرہ ہوتا ہے، تو اس میں وہ لوگ رات کو 2 بجے سے 3 بجے تک بھی قیام اللیل کرواتے ہیں۔ 2 شفٹیں ہوتی ہیں، ایک تو جن کو پڑھنا ہوتا ہے عشاء کے ساتھ، جن کو تراویح پڑھنی ہے ان کے لیے بھی آسانی، وہ پڑھ کے فارغ ہو جائیں، اور جنہوں نے رات کو آخری وقت پہ پڑھنی ہے تو ان کے لیے بھی دوبارہ تراویح یا قیام اللیل 2 بجے سے رات کے 3 بجے تک کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ تو میں وہی پریفر کرتی ہوں۔ لیکن باقی 20 دن کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں قرآن کی، تو میں جو ہے وہ امام کے پیچھے پڑھتی ہوں۔ لیکن عام دنوں میں میں اسی کو جو ہے وہ قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھ لیتی ہوں، یا پھر 2 نفل یا 4 نفل پڑھ کے ایک وتر پڑھ لیتی ہوں، مختصر کر لیتی ہوں کہ میں کم از کم غافلوں میں نہ رہوں، تہجد میری ہو جائے۔ تو یہ سارے آپشن آپ کے ہاتھ میں ہیں، جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حافظ ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ بڑے مزے سے جو ہے وہ خود، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں رہتی، تو اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ حافظ بنائیں تاکہ وہ آپ کے لیے امام بن کے آگے کھڑے ہوں اور آپ مزے سے پیچھے جو ہے قیام کریں، کیونکہ آپ کو قرآن سننا ہوتا ہے اور یہی نفلی عبادت ہے۔ اور یہ تہجد جو ہے یہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض تھی، لیکن ہمارے لیے فرض نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں یہ آسانی دے دی گئی کہ عشاء کے ساتھ ہی وتر پڑھ کے جی آپ فارغ ہو جائیں۔ لیکن وتر پڑھن لازم کر دی ہے امت پہ یہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو فرض تھی، ہم پر لازم کر دی ہے کہ اگر تہجد پہ نہیں بھی اٹھنا تو آپ عشاء کے ساتھ وتر پڑھ لیں گے۔ لیکن عشاء کے ساتھ وتر پڑھیں گے تو 3 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ دوسری رکعت میں اتحیات میں نہیں بیٹھیں گے۔ اچھا، آپ عشاء میں بھی ایسے پڑھ سکتے ہیں کہ 2 رکعت آپ الگ پڑھ لیں اور 1 رکعت الگ پڑھ لیں، یہ آپ عشاء میں بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وتر کے نماز کو اپنی آخری نماز بناؤ، تو اس لیے ہم وتر جو ہے وہ آخری وقت میں جب پڑھتے ہیں تو اس وقت پھر 1 وتر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 2 4 6 نفل پڑھنے کے بعد 1 وتر اکیلا پڑھتے ہیں تاکہ وہ ہماری آخری نماز جو ہے وہ وتر ہو۔ اور اگر ہم عشاء کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر ہم 3 رکعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد پھر 2 نفل پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں تہجد کا بھی ثواب ہو۔ تو یہ میں نے آپ کو ریپیٹ کر کے بار بار بتا دی ہے۔ باقی اس کی دعائیں آپ کو میں شیئر کیے دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ لوگوں کو میں دعائے قنوت وہ شیئر کر دیتی ہوں جو آپ نے تیسری رکعت میں پڑھنی ہے، اور قنوت نازلہ جو کہ میں آپ کو وہ بھی شیئر کر دیتی ہوں، جو قنوت نازلہ آپ نے امت مسلمہ کے لیے پڑھنا ہے۔ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، KFC دعوتیں یہ سب اڑاتے ہیں، اور وہاں دوسری طرف ہمارے بچے ذبح ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس کھانا پینا تو دور کی بات ہے، امن بھی نہیں ہے۔ اور قرآن میں اتنی سخت آیت ہے سورہ نساء میں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم بلکتے ہوئی عورتوں کی اور بچوں کی اور بوڑھوں کی فریاد کیوں نہیں سنتے اور اس کی مدد کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ ہمارے پاس تو نہ طاقت ہے، نہ حکومت ہے، نہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ ہم جائیں جہاد لڑیں یا ان کی کوئی مدد کر سکے، تو ہم ایٹ لیسٹ یہ ضرور کریں، ہمیں یہ کرنا ہے، ورنہ قیامت کے دن واللہ ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے اللہ کو۔ اس لیے یہ تقوی ہے آپ کے لیے کہ آپ قنوت نازلہ دعا تو کر سکیں۔ یہ معاملہ قنوت نازلہ
اصل میں بد دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جب اس کے میں افتتاح بتا دوں کب ہوا, یہ کب پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگوں نے یاد ہوگا کہ 70 قاریوں کو شہید کر دیا گیا تھا دھوکے سے, اور آخری جو صحابی تھا, قاری تھا, اس نے یہ کہا کہ اے اللہ, ہمارے یہ شہید ہونے کی خبر ہمارے رسول تک اللہ پہنچا دینا. اب یہ نہیں کہا اس کا صحابی قاری نے کہ یا رسول اللہ میری بات سن لیں, ہمارے ساتھ کافروں نے دھوکے سے ہمیں قتل کر دیا. جیسے کہ آج کل شرک اور کفر کرنے والوں کا, بدعت کرنے والوں کا عقیدہ ہے نا کہ آپ جو بھی کہیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. نہیں, یہ تو آج فوت ہونے کے بعد عقیدہ ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے, اللہ کے رسول موجود ہیں, زندہ ہیں, حیات ہیں, تو قاری نے یہ نہیں کہا کہ اے رسول اللہ, یا رسول اللہ, یہ بات یہ سن لیں کہ ہمیں شہید کر دیا جا رہا ہے. اور نہیں کہا اے اللہ, ہماری یہ بات ہمارے رسول تک پہنچا دینا کہ ہمیں دھوکے سے سب کو شہید کر دیا. اور پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر کے بتایا کہ آپ کے 70 قاریوں کو شہید کر دیا, اور آخری قاری نے یہ دعا کی, اور یہ میں آپ تک اب وحی کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ یہ ہو گیا. تو اس پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے تحاشا دکھ ہوا, رو پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں میں ہاتھ اٹھا کے قنوت نازلہ کافروں کے لیے بد دعا کی اور ایمان والوں کے لیے دعا کی. یہ آپ قنوت نازلہ کا ترجمہ تو پڑھیے گا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. اور میں اپنا یہ لیکچر بھی وطر کے ساتھ شیئر کر دوں گی, جو میں نے قنوت نازلہ پہ بہت سالوں پہلے بنایا تھا, بہت سالوں پہلے, تو بہت پرانا ہو گیا. لیکن آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اور آپ لوگوں کے دل میں وہ درد, وہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے میں وہ لیکچر ضرور شیئر کروں گی. بہت چھوٹا سا ہے, ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو قنوت نازلہ کی اہمیت پتا چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں میں, فرض نماز میں آخری رکعت میں, یہی رکعت جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, رکوع سے اٹھ کے ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے اور قنوت نازلہ پڑھتے تھے. یہ بد دعا اپنے 1 مہینہ 5 نمازوں میں کی, اور پیچھے صحابہ آمین کہتے تھے قنوت نازلہ کے بعد, اور پھر سجدے میں جاتے تھے. یہ آخری رکعت میں کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی. تو یہ ہے اس کی ابتدا, کہ جب یہ قنوت نازلہ بد دعا کرنے کے لیے ان کے لیے. تو آج ہماری تو ہر جگہ سے کافروں کے ہاتھوں ہو رہی ہے پٹائی, تو اب ہمیں تو کافروں کے لیے بد دعا اور مومنوں کے لیے دعا کرنی ہے. تو اس وقت بہت سخت ضرورت ہے, اور میں کئی سالوں سے نان سٹاپ اسے جو ہے اپنے آخری مطلب اپنے وطر کی آخری رکعت میں پڑھتی ہوں. یہی اس کا طریقہ ہے. باقی میں قنوت نازلہ کا لیکچر بھی آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گی, اس میں بھی اس کی مزید ڈیٹیلز آپ کو نٹی گٹیز پتہ چل جائیں گی, ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو قنوت نازلہ کے معاملے میں ساری جانکاری جو میں ضروری سمجھتی ہوں وہ میں نے بتا دی ہیں. البتہ دعائیں, اس کی دعائیں قنوت اور قنوت نازلہ یہ میں آپ کو شیئر کر دوں گی. اور سٹارٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے 200 تک 10 آیات پڑھنی ہے, تکبیر تحریمہ کر کے, ثنا پڑھ کے. یہ سورہ آل عمران کی 10 آیتیں پڑھنی ہے, پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, پھر آپ جو سورت چاہیں پڑھیں, پھر اسی طرح دوسری رکعت میں. لیکن بس آپ نے اگر عشاء میں آپ پڑھ رہے ہیں تو دوسری, اس کو مغرب کی طرح نہیں آپ کریں گے, دوسری رکعت میں اتحیات نہیں پڑھیں گے, ڈائریکٹ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر آپ دعائے قنوت پڑھیں گے, رکوع سے اٹھتے ہوئے قنوت نازلہ ہاتھ اٹھا کے. اور دعائے قنوت آپ ہاتھ اٹھا کے نہیں پڑھیں گے, یہ ضعیف حدیثیں ہیں جو کہ دعائے قنوت بھی لوگ ہاتھ اٹھا کے پڑھتے ہیں. نہیں, آپ قنوت نازلہ پڑھیں گے ہاتھ اٹھا کر. اچھا, البتہ یہ بھی جائز ہے کہ بعض لوگ مسجدوں میں جب قیام اللیل کرواتے ہیں تو وہ آخری اس میں جو ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد قنوت, دعائے قنوت اور قنوت نازلہ بھی ملا کے پڑھ لیتے ہیں, تو وہ بھی جائز ہے. لیکن آپ نے گھر میں پڑھنا ہے خواتین نے, تو آپ نے تیسری رکعت میں آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے, پھر اس کے بعد آپ نے رکوع میں جانا ہے, رکوع سے اٹھ کے پھر آپ نے قنوت نازلہ پڑھنی ہے اور پھر سجدے میں جانا ہے. آئی ہوپ کہ میں نے بار بار ریپیٹ کر کے آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھا دیا ہوگا. آئی ہوپ پھر بھی اگر آپ لوگوں کی کوئی کوئری ہو, کوئی کویسچن ہو, تو وہ آپ کر سکتے ہیں. میں ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ دعائیں بھی دونوں شیئر کر دوں گی, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وطر کو جو ہے وہ صرف رمضانوں میں تراویح کی شکل میں اور قیام اللیل کی شکل میں صرف پڑھنے کی توفیق نہ دے, بلکہ ہمیں پورا سال تہجد گزار بنا دے. بھلے ہم 2 رکعت ہی پڑھیں,
لیکن ہم تہجد کے لیے اٹھیں، اہتمام کریں، اور وہ 2 رکعت بھی اتنی لمبی ہو، اتنی پیاری ہو کہ ایٹ لیسٹ ہم غافلوں میں سے نہ ہوں۔ اور 2 رکعت بھی آپ پڑھیں گے تو اس میں کم سے کم 10 آیات آپ کی ہونی چاہیے۔ ایک رکعت میں جو ہے آپ سورہ فلق پڑھ لیں، دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھ لیں، تو وہ آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی۔ اور پھر بعد میں ایک وتر پڑھ لیں، تو 3 رکعت بھی آپ تہجد کم سے کم پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کم سے کم 4 یا 6 آپ رکھیں کہ کم سے کم اتنی تو پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 11 رکعت پڑھتے تھے، کبھی 13 رکعت بھی پڑھتے تھے، لیکن وہ 13 رکعت جو ہے وہ آپ کے رات عشاء کے 2 سنت بھی ملا کے ہو جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روٹین تھی وہ 13 رکعت تھی۔ البتہ تراویح لوگ جو ہے وہ 20 رکعت پڑھتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے، لیکن سنت سے جو ہے وہ 8 رکعت پڑھتے ہیں اور 3 وتر پڑھ کے اس کو 11 رکعت ہی کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اس پر ہے، لیکن اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو 11 بھی پڑھ سکتے ہیں، 13 بھی پڑھ سکتے ہیں، 15 بھی پڑھ سکتے ہیں، 17 بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح 20 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 20 کے بعد وہی وتر ساتھ میں ہوتا ہے تو وہ طاق ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے اس کے بعد اور کچھ سوالات آئیں گے، اس سے زیادہ بھی پڑھی ہیں لوگوں نے، 20 سے زیادہ 42 بھی پڑھی ہیں، تو اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ سنت کی بات کریں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت اور 3 وتر 11 رکعت ہی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ 13 بھی پڑھی ہیں، تو وہ بھی اس کے اوپر بھی تھوڑا اختلاف ہے کیونکہ حدیثیں موجود ہے، تو وہ خیر اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال ہوں، یہ علماء کی بحث ہے، سو اس لیے میں کوئی سوال آتا ہے تو پھر میں اس کو ٹو دا پوائنٹ جواب دیتی ہوں، ادروائز یہ آپ لوگوں کے کام کی چیز نہیں ہے۔ جب آپ کو کوئی سوال ہوگا، کوئی بحث مباحثہ آپ کا کسی کے ساتھ ہوگا تو پھر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ ابھی اتنا ہی آپ لوگ کے لیے کافی ہے، آپ اس کو سیکھیں اور پڑھیں۔ باقی میں قنوت نازلہ کا اپنا لیکچر بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد گزار بنا دے، اور خاص طور پر رمضان میں ہم قیام اللیل کریں اور پورا سال کریں۔ اللہ اس پہ ہمیں قائم کر دے اور ہم سے قبول فرما لے، اور یہ ساری عبادتیں فرض اور نفلی اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر قیامت تک بچا کر رکھنے کی توفیق عطا کر فرمائے، تاکہ شیطان سے ہماری یہ عبادتیں سیف کر دے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی ایسے عمل کریں کہ ہماری یہ عبادتیں سیف ہو جائیں، تاکہ قیامت کے دن ہمیں یہ مل سکیں نیک اعمال اور پہاڑوں، نیکیوں کی پہاڑوں کی شکلوں میں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔